बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज कॉलेज से वापसी पर एकदम से बारिश हो गई। मैं जो जल्दी घर जाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए जा रही थी, एकदम इतनी तेज़ बारिश को देखकर परेशान हो गई थी। मेरे साथ जाने वाली लड़कियों को इनके बाप और भाई बाइक और रिक्शा करवा कर ले आ गए थे, जबकि मैं, जिसका भाई कोई ना था और बूढ़ा बाप इमाम मस्जिद होने की वजह से आज तक सिर्फ इज्जत ही कमा पाया था, इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए रिक्शा या वैन लगवा सकता। मैं अपना दिन मसवस कर रही थी और एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। मेरा नाम महानूर था। मुझको प्यार से मेरी दोस्तें मानो बुलाती थी और अब बाबा सिर्फ नूर कहकर पुकारते थे। मेरे अब्बा हैदर लिए अरसे से इस शहर की मस्जिद में इमाम थे। मेरी अम्मी भी घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देती थी और जबकि मैं हाफिज़ कुरान थी। मैंने मैट्रिक पास करने से पहले ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था और अब मैं BSc की स्टूडेंट थी। मेरे वालिद के स्कूल में भी कामयाब एक इस्लामियात के टीचर थे और इमाम मस्जिद भी थे। इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगर कोई अय्याशी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बारिश में मुकम्मल भीग जाने की वजह से मुझ पर कपकपी चढ़ रही थी। वैसे तो मैं अबाया पहन रखा था, मगर स्कार्फ की जगह मैंने स्कूल यूनिफॉर्म का दुपट्टा पहन रखा था। मैं इसको निचोड़ने के लिए सड़क से थोड़ा हटकर पीपल के दरख्त की ओर लेकर अपना दुपट्टा सर से उतार कर जल्दी निचोड़ने लगी ताकि घर जाने के वक्त तक दुपट्टा कुछ सूख जाए, क्योंकि मेरे लंबे घने बाल सफ़ेद दुपट्टे से नज़र आ रहे थे। मैंने छोटी सी उम्र में ही हिफ्ज़े कुरान शुरू कर दिया था, इसलिए मैं अपने लिबास का खास ख्याल रखती थी कि मेरी बाज़ क्लास फेलोज़ ने भी आज तक मेरे सर के बाल नहीं देखे थे। ना मैंने कभी महंगे शैम्पू इस्तेमाल किए थे, ना कुछ और, मगर मेरे बाल बहुत लंबे और घने थे जो कि मेरे घुटनों तक पहुंचते थे। मेरी अम्मा भी यही कोशिश करती कि किसी की नज़र मेरे बालों पर ना पड़े, क्योंकि अम्मा कहती थी कि अगर एक बार बालों पर किसी की नज़र पड़ गई तो ज़रूर नज़र लग जाएगी। मेरी अम्मी और अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। बेशक घर के हालात अच्छे ना थे, मगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि मेरी ख्वाहिशात और ज़रूरियात मेरे बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाएँ। बचपन से ही गुर्बत और तंग दस्ती देख कर मेरे अंदर इतनी समझ बूझ पैदा हो गई थी कि मैंने कभी भी अपने वालिदैन पर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं ला दी थी जिसका बोझ वो ना उठा सके। जब मैंने सर से दुपट्टा उतारा तो मुझको लगा जैसे कोई मुझको देख रहा हूँ। एक सर्द सी लहर मैंने महसूस की मेरी रीढ़ की हड्डी तक। मैं एकदम कांप उठी। जैसे तैसे करके मैंने दुपट्टा अपने जिस्म पर फैला कर मैं दुआ कर रही थी कि बारिश हल्की हो और मैं घर को भागूं। अब इस दरख्त के नीचे खड़े होकर भी मुझको बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि कोई जानने वाली लड़की अपने रिक्शा में जाती हुई नजर आ जाए, मगर अब सड़क पर इक्का दुक्का लोग थे। अंधेरा बहुत हो रहा था, बादल बहुत काले रंग के थे और जरा देर में बिजली खूब जोर से गरज चमक रही थी। मैं बार बार अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ कर रही थी। मुझको बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। सन्नाटा, बारिश और बिजली की गनगज से एकदम सड़क पर एक बूढ़ा रिक्शा वाला नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चला रहा था। उसने बिल्कुल मेरे सामने रुककर मुझको आवाज़ दी, बीबी बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है, कहाँ जाना है? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने एक लम्हा सोचा कि मेरे पास तो किराया भी नहीं, मगर फिर खौफ की वजह से फौरी इसकी तरफ दौड़ लगा दी कि कहीं वो भी ना चला जाए। मैंने रिक्शा में बैठ कर कहा कि बाबा मुझको पुरानी मस्जिद की इमाम मस्जिद के घर जाना है, वो मेरे वालिद है और आप वहाँ रुक जाना, मैं घर से किराया लेकर आपको दे दूँगी। उसने कहा बीबी मैं इस तरफ ही रहता हूँ, घर जा रहा था, तुमको अकेला देख कर रह गया, रुक गया, फिक्र मत करो। हम थोड़ी देर में घर पहुँच गए। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। मैं इसको रुकने का बोल कर जल्दी से घर में घुसी। अम्मी बरामदे में खड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इनको कहा जल्दी से जोर पे दें, भाई रिक्शा खड़ा है। जैसे ही मैं पैसे लेकर बाहर आई की तरफ आई, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई क्योंकि मुझको रिक्शे की आवाज़ तक नहीं आई थी। मैं सर झटक कर अंदर आ गई। जल्दी यूनिफॉर्म चेंज किया, बैग से सब बुक निकाल कर कपड़े पर फैला दी और बालों को तौलिए में लपेट लिए।
مجھ کو شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ امی میرے لیے کھانا لے آئیں۔ میں نے دیکھا تھوڑی سی دال اور چپاتی تھی۔ مجھ کو یاد آیا آج میری سب دوست آپس میں بات کر رہی تھی کہ ان کے گھر پکوڑے اور طرح طرح کے پکوان بنے گے۔ بارش میں یہ باتیں سوچ کر میرے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ میں نے امی کے ساتھ جلدی چند نوالے لے کر امی سے کہا امی اور بھوک نہیں ہے۔ امی نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ امی برتن لے کر چلی گئی۔ مجھ کو کچھ دیر آرام کرنے کا کہہ کر میں بستر میں گھس کر سو گئی۔ میں اتنی دیر سوئی رہی کہ مجھ کو رات کو امی نے زبردستی اٹھایا۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سر اور کندھوں میں شدید درد تھا۔ میں کچھ دیر غائب دماغ سی اپنے اس بستر پر بیٹھی رہی۔ مجھ کو لگا میری کھڑکی پر پردہ مسلسل ہل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی چیک کی تو وہ بند تھی۔ میں پردہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ ابو اپنے کمرے میں تھے۔ امی کچن میں منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ امی آٹا گوندھ رہی تھی، دال گرم ہو چکی تھی اور میرا دل شدید خراب تھا۔ اب پھر دال دیکھ کر اتنی دیر میں دوبارہ دروازہ بجا تو امی دروازہ دیکھنے گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی کی وہ بہت خوبصورت دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی۔ امی نے مجھ کو کہا کہ بیٹا دیکھو تم نے دن میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا ڈھنگ سے، دیکھو تو اللہ نے کیسے سبب پیدا کیا ہے۔ میں نے بہت شوق سے دسترخوان ہٹا کر دیکھا تو اس میں مہکتے ہوئے چاول، کھیر اور گوشت کا سالن رکھا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی کون سے تھے، کون لایا؟ تو امی نے بتایا کوئی لڑکا تھا، کہہ رہا تھا محلے میں نئے شفٹ ہوئے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا بنایا تھا، تھوڑا زیادہ بن گیا ہے تو محلے میں پوچھ کر امام صاحب کے لیے دے جاؤں۔ اس رات ہم تینوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کر ہم تینوں جلدی سو گئے۔ رات کو ایک دم مجھ کو پیاس لگی تو میں پانی پینے اٹھی۔ جگ میں پانی نہیں تھا۔ میں جگ میں پانی لینے جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی سفید لباس میں ملبوس نیم کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مارے خوف سے میری حالت ایسی ہوگی کہ نہ میرے قدم اٹھ رہے تھے نہ منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ میں دروازے میں ہی جمی کھڑی تھی کہ ایک دم اس شخص نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا، داڑھی سے سجا ہوا چہرہ۔ اس نے ایک دم مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ مجھ کو لگا جیسے وہ کوئی چور ہے یا پھر نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا۔ جیسے ہی میں نے امی کے کمرے کی طرف دیکھا اور ان کو آواز دینے کی کوشش کی تو مجھ کو لگا جیسے سرد ہوا کا ایک جھونکا مجھ کو چھو کر گزرا ہے۔ مجھ کو شدید ٹھنڈ لگی اور میں نے کانپتے ہوئے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ میں دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ جب واپس ٹیبل پر رکھنے لگی تو دیکھا اس میں پانی تھا۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، نظر کا دھوکہ، وہم یا پھر سچ میں۔ میں نے پانی گلاس میں لے کر ایک دم پی لیا بنا سانس لیے۔ گلاس کو واپس میز پر رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لی اور واپس سو گئی۔ صبح اتوار تھا اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اگلے صبح میں سب کچھ بھول گئی۔ امی کے ساتھ کام کرواتے ہوئے میں نے دیکھا رات والے برتن کچن میں رکھے تھے۔ میں نے کسی خیال کے تحت دیکھا تو وہ دسترخوان ریشمی کپڑے کا تھا۔ عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے برتن دھو کر رکھ دیے اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ اگلی رات جب امی کھانا بنانے کچن میں گئی تو پھر سے دروازہ بجا۔ اس بار میں دروازہ کھولنے گئی تو دیکھا کوئی اوٹ میں کھڑا ہے کھانے کا برتن لیے۔ اس نے صرف اپنا ہاتھ آگے کیا اور بولا میری امی نے کہا کہ جب تک ہم یہاں کسی کو جانتے نہیں آپ لوگ یہ کھانا لے لیا کریں ہدیہ سمجھ کر۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ میرے دل میں ایک تجسس تھا کہ میں اس لڑکے کا چہرہ دیکھوں مگر وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے منہ بنایا اور اس کو کہا اچھا آپ رکیں، کل والے برتن بھی لے جائیں۔ میں نے کھانا امی کو پکڑا دیا اور برتن اٹھا کر اس نوجوان کو دینے آ گئی۔ میں جان بوجھ کر کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، حالانکہ میری طبیعت ہرگز ایسی نہ تھی، مگر دل نے مجبور کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ حرکت کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی اللہ آدمی تھا یا جن، دیکھو تو صحیح، ایک منٹ میں غائب ہو گیا۔ ابھی میں واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اچانک سے
میرے ہاتھ سے برتن دے دیا اور ایک دم دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، یوں اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم مجھ کو ڈھیر ساری شرم نے گھیر لیا تھا۔ میں بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ اگلے روز میں صبح کالج چلی گئی۔ واپسی میں اسی درخت کے ساتھ وہیں بابا کھڑا تھا۔ اس نے مجھ کو کہا، بی بی رکشا گھر کی طرف جا رہا ہے، میں وہی پچھلی گلی میں رہتا ہوں، کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ کو تو میں چھوڑ دوں گا آپ کو۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور پھر رکشا میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہ وہ بوڑھا میری طرف صرف ایک بار دیکھتا تھا اور پھر سارا راستہ خاموش رہتا۔ میں گھر کے سامنے اتر گئی۔ وہ آج میرے سامنے ہی رکشا لے کر پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ میں بھی مطمئن ہو کر گھر آ گئی۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، میں نے سہولت ڈھونڈ لی تھی تو اس لیے اماں کو بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ میں پہلے ہرگز ایسی نہ تھی۔ ہم سب بھی بہت شکر گزار سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں حافظہ قرآن تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں دن میں کم سے کم 2 بار تلاوت کلام پاک لازمی کروں، اور اسی لیے میرے پاس محلے سے ہی چند بچیاں جن کی عمر 10 سال سے اوپر تھی پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ میں جب تلاوت کر رہی تھی تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں بنا رکے پڑھتی ہی چلے جاؤں۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی سہنی میں پچھلی طرف کھلتی تھی، جہاں پر دیوار اور کمرے کے بیچ میں ایک راہداری سی بنی ہوئی تھی۔ یہ عام طور پر گھروں والے ہوا کے لیے چھوڑی جاتی ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا کمرے میں آتی رہے۔ یہیں پر میں نے چند گلاب کے پودے بھی رکھے ہوئے تھے جن کو میں باقاعدگی سے پانی ڈالتی تھی۔ یہیں پر میں نے چڑیوں کے لیے دانے پانی کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں ہر وقت گلاب کی بھینی مہک پھیلی رہتی، جس کی مجھے بچپن سے ہی عادت تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تھے ہی نہیں کہ گھر میں ٹی وی ریڈیو وغیرہ جیسی چیز کوئی ہوتی۔ اب اکثر جب میں تلاوت کرتی تو مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے کمرے کی پچھلی کھڑکی میں وہ ایک دم سے گزر کر گیا ہو۔ کبھی میں اس کو اپنا وہم سمجھتی تھی تو کبھی سمجھتی کہ کوئی پرندہ تھا، اڑ گیا ہوگا اور اپنے ذہن سے چھٹک دیتی۔ ایک روز لائٹ گئی ہوئی تھی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جمعہ کا دن تھا اس لیے بچیاں آج شام نہیں آئی تھی، اور میں نے گھر آتے ہی مشین لگا لی تھی کپڑے دھونے کے لیے۔ میں آج کے دن صرف نماز پڑھ پائی تھی مگر تلاوت نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی تھکن کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے الماری پر رکھا ہوا کلام پاک اتارا اور موبائل کی روشنی جلا کر ٹیبل پر رکھ دی اور تلاوت کرنے لگی۔ میں جیسے جیسے تلاوت کرتی جاتی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ذہن سے تمام پریشانی تھکن دور ہوتی جاتی ہے اور میں ایک عجیب قسم کا سرور محسوس کرتی تھی۔ مجھے باقاعدہ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پہلے میں نے اپنا ذہن وہم سمجھا، پھر میں نے سوچا شاید ابا پانی پینے کے لیے اٹھے ہیں۔ ایک دفعہ سوچا جا کر ان کو پوچھاؤں، پھر دل نے کہا آخر نہیں، تم رہنے دو، تم پڑھو، وہ خود ہی پی لیں گے۔ لیکن یہ کیا، اب جیسے میں تلاوت کر رہی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے پیچھے کوئی مسلسل چل رہا ہے۔ مجھ کو ڈر تو نہیں لگا مگر ایک جاسوس نے مجھ کو آن گھیرا۔ پھر میں نے سوچا اکثر مجھ کو یہیں سے آٹھیں محسوس کیوں ہوتی ہیں۔ میں نے کلام پاک کو چوم کر بند کر دیا، اس کو واپس رکھ کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لے دیا اور موبائل کو اٹھا کر دھیرے دھیرے اپنے کمرے سے نکل کر میں آہستگی کے ساتھ عقبی صحن کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے ایک راہداری نما گلی میں پہنچی تو میرا ایک دم سے سانس اوپر رہ گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی انسان سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بری طرح زخمی تھا، گہرے گہرے سانسیں دے رہا تھا اور تکلیف کی وجہ سے کبھی ایک قدم آگے جاتا، کبھی ایک قدم پیچھے آتا اور بھی دیوار سے ٹیک لگا کر سانسیں لینے کی کوشش کرتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کون ہے وہاں، اور میں نے موبائل کی لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر ماری۔ وہ وہی خوبصورت جوان تھا جو اس روز مجھے سین میں نظر آیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سفید لباس، چہرے پر سجی خوبصورت داڑھی، پر نور چہرہ، مگر اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح ہو رہی تھیں۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، وہ خاموشی سے دیوار پر ٹیک لگائے اب بیٹھ گیا تھا۔ میں جب قریب گئی تو دیکھا کہ گہرا زخم اس کے بازو پر لگا ہوا تھا جس کو اس نے ایک ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ میرا دل ایک دم ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت مدد کا مستحق تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا نور مجھے پانی پلا دیں خدا کے لیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی،
मैं जल्दी जल्दी पानी लेने दौड़ी और साथ में एक साफ कपड़ा और पायोडीन की बोतल और ढेर सारी रुई भी उठा लाई। मैंने इसको पानी पकड़ाना चाहा तो इसका हाथ खून में भरा हुआ था। उसने मेरी तरफ बेचारगी से देखा। मैंने जल्दी से नीचे बैठकर इसको अपने हाथ से पानी पिलाना शुरू कर दिया। इसने पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। मैंने पायोडीन रुई पर लगाई, जल्दी जल्दी इसकी कमीज का बाजू खींच कर फाड़ दिया और जल्दी रुई के साथ पहले इसका जख्म साफ किया जो किसी नोकीली चीज से लगा हुआ था, और फिर पायोडीन लगा कर जल्दी से इस पर ढेर सारी रुई रखी और साफ कपड़े को मजबूती से इसके बाजू पर बांध दिया। वो मुकम्मल खामोशी से मुझे देख रहा था। ना जाने ना इसने मुझे रोकने का कहा, ना ही कोई हरकत की। थोड़ी देर में इसका खून बहना रुक चुका था। मैंने पौधों के पास रखे हुए पानी की बाल्टी से पानी लेकर अपने हाथ धोए। अब जैसे ही मैं वापस पलटी तो ये देखकर मैं हैरत से जम गई कि जहाँ पर वो नौजवान मौजूद था वहाँ पर अब कोई भी नहीं है। मैंने मोबाइल की रोशनी इधर करके देखी मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा कि ये कोई ख्वाब था। फिर मैंने अपने हाथों की तरफ देखा जो अभी तक गीले थे। फिर मैं इस जगह पर गई जहाँ पर वो दीवार से टेक लगाए बैठा था, तो वहाँ पर कोई खून का निशान नहीं था मगर इसकी कमीज का फटा हुआ बाजू वहाँ पर ज़रूर पड़ा था। मैं हैरान परेशान ये सोच रही थी कि ये वो कौन था और एकदम से कहाँ चला गया। एकदम से थोड़ी दूर आहट हुई तो मैंने देखा कि वो नौजवान सेन में मौजूद दरख्त के पास खड़ा है। ना तो मैं इसके चल के जाने की आवाज़ सुनी, ना ही कोई इंसान इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँच सकता था। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में सरायत कर गई। इससे पहले कि मैं खौफ से ज़मीन पर ढेर हो जाती, मैंने दीवार को पकड़कर सहारा लेना चाहा। मेरा ज़हन एकदम से अंधेरों में डूबता चला गया और मैं बेजान होकर वहीं पर गिर पड़ी। अगली सुबह फजर की अजान पर भी मेरी आँख नहीं खुली। अम्मी मेरे कमरे में चली आई मुझे उठाने के लिए। जब उन्होंने मुझसे चादर उतारी और कंधा हिलाकर मुझे जगाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि मुझे बहुत शदीद किस्म का बुखार चढ़ चुका है। उन्होंने परेशानी से मुझे आवाज़ दी और कहा कि बेटे तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है, हमें बता ही देती। सारी रात जो तुम इस तरह तकलीफ़ में पड़ी हुई हो। मुझे गहरी गुनूदगी में इनकी आवाज़ तो आ रही थी मगर मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। ना मुझे ये चीज़ समझ आ रही थी कि मैं पिछले सहन से कमरे तक कैसे आ गई। जो कुछ रात मैंने देखा वो हकीकत था या ख्वाब। अम्मी मुझ पर चादर वापस डालकर बाहर गई और गर्म बिस्तर लाकर मुझ पर डाल दिया। इसके बाद अम्मी ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और फिर गर्म चाय का मग बनाकर साथ में डबल रोटी के टुकड़े और पैराडोल दाल की गोलियां लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। अम्मी ने मुझे सहारा देकर उठाया और एक दो नवाले खिलाए। अपनी दवा खिलाने के बाद चाय पिला दी। मुझ पर शदीद नकाहत तारी थी। मेरा ज़हन अभी तक अंधेरों में डूबा हुआ था। मैं रात का सारा मंजर याद करने की कोशिश कर रही थी मगर मेरे जहन में और मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अम्मी से कुछ कह पाती। अम्मी मुझको लिटा कर कमरे से बाहर चली गई और मैं दोबारा से सो गई। मेरी आंख दोबारा शाम के वक्त खुली। अम्मी और अब्बू परेशानी से मेरी चारपाई के पास बैठे थे और साथ ही कमरे में डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। मैंने देखा कि मेरे बाजू में ड्रिप लगी हुई है। मेरे सर में शदीद दर्द था और मुझसे आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुझे आंखें खोलता देखकर मेरी अम्मी खुशी से रोने लगी। अब्बू ने बहुत प्यार से आगे बढ़कर मेरी पेशानी पर प्यार किया और कहा, बेटे कैसी तबीयत है अब आपकी? मैंने मुश्किल से कहा कि अब्बू ठीक हूँ, मैं आप लोग परेशान मत हो। डॉक्टर साहब जो कि बहुत पुराने डॉक्टर थे और हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। बचपन में ही मैं भी अक्सर मुझे बीमार होने पर अम्मी इन्हीं के पास लेकर जाती थी। उन्होंने भी मुस्करा कर कहा कि बेटे नूर बेटे क्या बात है, किस बात से परेशान हो तुम? जो भी बात है अपने अम्मी अब्बू को बताओ और घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं इनको खाली खाली आंखों से देखती रही। वो मेरी अम्मी को दवाइयाँ समझा कर अपना बैग उठाकर वहाँ से चले गए। अम्मी प्यार से मेरे सरहाने बैठ गई और मेरे बालों में हाथ फेरती रही। मैं कुछ देर बाद वापस सो गई थी। मेरी गहरी नींद में कोई आवाज़ें देकर उठा रहा था, नूर आंखें खोलो, नूर
یہ کوئی اجنبی آواز تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر میں نہیں جان پا رہی تھی کہ کون مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ کمرے میں سفید رنگ کی عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے پاس رکھی کرسی پر وہی کل والا نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے سفید لباس پر کالے رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ مجھ کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو پریشان ہونے سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک غیر محرم کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اور خود سے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر بہت شرم سی محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر موجود چادر اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے بستر کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور دوپٹہ شاید امی کے سائڈ پر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے کالے سیاہ لمبے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چادر پکڑ کر جلدی خود پر اچھے سے اوڑھ لی۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی تو اس نے کہا، نور، کل آپ نے میری مدد کی، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ حقیقت تھا، لیکن آپ خوفزدہ ہو گئی اور صدمہ لے لیا اس بات کا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یوں اچانک سے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کر ایک انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، مگر ہم لوگ بھی آپ کی طرح کرما گو ہیں۔ ہم جان بوجھ کر کسی بھی انسان کو یا مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر کچھ شریر انسان اپنی بدی کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہمیں قید کر کے اپنے برے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ جس وقت آپ تلاوت کلام پاک کرتی ہیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچا چلاتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں، اگر آپ کی آواز میں موجود تاثیر مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات، جس روز آپ بارش میں پرانے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی تھیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر آپ کے بالوں پر پڑ گئی اور تب ہی میرا دل گھائل ہو چکا ہے۔ میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا بے سکون سا رہتا ہوں۔ آپ کو کالے سے گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری لے کر میں بہت سکون سے چند لمحے آپ کے ساتھ رہ لیتا تھا، مگر کل جب آپ نے تلاوت کرنی شروع کی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر میں آ گیا۔ لیکن ایک خطرناک قسم کے آمن کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، جس نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو وہ مجھے قابو نہیں کر سکا، لیکن اس مت بھیڑ میں اس کے برے جنات نے مجھ پر حملہ کیا اور میں زخمی ہو گیا۔ میں ان سے چھپا کر آپ کے گھر تو آ گیا، مگر میری حالت شدید خراب ہو گئی۔ آپ نے کل جس طرح میری مدد کی، مجھے سمجھ آ گئی کہ سب انسان برے نہیں ہوتے اور آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن میرے جانے کے بعد جو آپ کی حالت ہوئی، میں نے ہی آپ کو اس کمرے میں پہنچایا تھا۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر میں اس کو کل غائب ہوتے نہ دیکھتی تو کبھی بھی یقین نہیں کر پاتی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اور اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اکثر سنائی دینے والی آہٹیں بھی اسی کی تھی۔ سین میں لگے ہوئے درخت کے پاس اس کا نظر آنا، رکشے والے کا ایک دم سے سامنے آنا، سارا راستہ وہ مجھے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے خوفزدہ انداز سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور آپ ایک جن، تو پھر بار بار میرے سامنے آنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا دل اتنا مضبوط نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس نے میری بات سن کر بہت گہرے دکھ سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ جب آپ تلاوت کریں تو میں ذرا سی دیر کو آپ کی تلاوت سن سکوں، اور ہاں، آئندہ میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو خوفزدہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ مگر آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، تو آپ مجھے یاد کر سکتی ہیں۔ میں اس پوری دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے خود سے دور جانے کا حکم ہرگز نہ دیں۔ میں بہت مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھوں سے۔ اس کا یوں کھلم کھلا اظہار محبت سن کر مجھے بہت عجیب لگا، اور ساتھ ہی میرے اندر بھی ایک عجیب سا احساس زیادہ
مجھے جیسی عام سی لڑکی بھی اتنی خوش نصیب ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ترس رہا ہو۔ اگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ روز رات کو کھانا دے کر جانے والا بھی یہی جن تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ میں نے کہا کہ آپ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل، تو ٹھیک ہے، میری پسندیدہ کھانے کی کوئی بھی چیز ابھی کے ابھی میرے سامنے لے آئے تو میں مانوں گی۔ مجھے لگا کہ جیسی ہی شرارت وہ نہیں سمجھے گا، مگر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ ایک طرف کو بڑھایا۔ پہلے اس کے ہاتھ میں انار کے جوس سے بھرا ہوا جگ آ گیا جو خود بخود ہوا میں چلتا ہوا میرے پاس رکھی میز پر رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈش آ گئی جو خوبصورت دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ ڈش بھی میرے برابر میں رکھی گئی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں سب کچھ میری پسند کا موجود تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر جھکایا اور سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میرے لیے کوئی اور حکم۔ میں اسے یوں کرتا دیکھ کر ایک دم سے شرما گئی۔ وہ میرے تاثر دیکھ کر ہلکی آواز میں ہنس پڑا۔ مجھے اب اس سے خوف بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جلدی جلدی کھا لیں، تب تک میں آپ کی امی کو باہر ہی مصروف رکھتا ہوں، ورنہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، اور مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں کبھی کبھار آپ کو دیکھنے آ سکوں۔ تو میں نے نخرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملتی، میں سوچ کے پھر بتاؤں گی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے ناراضگی بڑی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرے آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ پھر میں نے کہا میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں، مجھے تو آپ کا نام ہی معلوم نہیں۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا میرا نام مومن ہے، آپ مجھے جب بھی آواز دیں گی میں فوراً چلا آؤں گا۔ اور اس طرح وہ پلک جھپکتے ہی میرے کمرے سے غائب ہو گیا۔ مجھے خوب بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جی بڑھ کے کھانا کھایا، اور جیسے ہی میں نے وہ جوس پیا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ساری نکاہت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں نے برتنوں کی طرف دیکھ کر پریشانی سے سوچا کہ اگر امی نے یہ سب دیکھا تو انہیں کیا کہوں گی۔ بھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سامنے سے وہ برتن غائب ہو گئے۔ میں مسکرائی اور ہلکی آواز میں کہا آپ ابھی تک یہی موجود ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز میں ہنسا اور کہا آپ کا خادم ہوں، جب دل چاہے گا بلا لیجیے گا، جاتا ہوں۔ میرے کمرے میں موجود کھڑکی کا پردہ ایک دم سے ہلکا اور یوں لگا کہ جیسے ہلا اور یوں لگا جیسے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کندھوں پر موجود اس کی دی گئی چادر کو لمبی سانس لے کر سونگا، جس سے بہت ہی دل فریب مہک آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چادر کو اتار کر تہہ لگایا اور اپنی الماری میں رکھ دیا، اور پھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈ کر اوڑھ لیا۔ اس خوشبو کا احساس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں بھائی امی کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس محلے کی 2-3 عورتیں بیٹھی تھیں۔ میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہم نے سنا تھا کہ تمہیں تیز بخار تھا، اس لیے ہم تمہاری خیریت پوچھنے آئی، مگر تم سو رہی تھی تو ہم آپا کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے ان سب کو مسکرا کر سلام کیا اور ان کو کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہماری خیریت پوچھنے آئیں۔ امی نے ان لوگوں کے لیے چائے بنا رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلے گئی۔ امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میری بیٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہے؟ میں نے امی کے گلے میں پیار سے اپنی بائیں ڈال دی اور کہا کہ امی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں نے تمہارے لیے کھچڑی بنائی ہے، تھوڑی سی کھا لو، دعا لے لو۔ میں نے پریشانی سے سوچا کہ میں تو کھانا کھا چکی ہوں، مگر بھی امی کا دل رکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور کھا لیتی ہوں۔ میں جلدی منہ ہاتھ دھو کر آئی۔ امی نے میرے لیے کھانا نکال دیا تھا۔ میں نے ذرا سا کھانا کھایا اور کہا کہ امی میرا دل نہیں کر رہا۔ امی نے پیار سے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ دیر بعد کھا لینا، اور برتن اٹھا کر چلے گئی۔ میں نے امی سے دعا لے
لے کر کھا لی۔ شام کو ابو بھی آتے ہی میری طبیعت پوچھنے لگے تو امی نے کہا کہ اب بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی چیز کا صدمہ لیا ہے اور تم کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ کیا بات ہوئی تھی بیٹا؟ میں نے پریشانی سے ابو کی طرف دیکھا اور پھر فوراً اپنا ذہن چلایا۔ میں نے کہا ابو صدمات نہیں لیا تھا، اصل میں کچھ دن بعد امتحانات ہیں ان کا سوچ رہی تھی، اور دوسرا کل دن میں کپڑے دھوئے تھے نہ، اس کی وجہ سے تھکن زیادہ ہو گئی تھی، شاید یہی کوئی فرق لگ گیا تھا۔ امی ابو سے کہنے لگے کہ بچی بیگم بچی کے کھانے پینے کا تھوڑا دھیان کو رکھا کرو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمزور ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی بات کرتے رہے ہم لوگ۔ ذرا سی دیر میں رات ہو گئی، ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا، اتوار کا دن تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے میں نے گھر کی صفائی کرنی شروع کی، اور جب صفائی کرتے ہوئے میں پچھلی طرف راہداری میں پہنچی تو دیکھا وہاں کچھ بہت ہی خوبصورت پھول گملوں میں سجے ہوئے تھے، دن سے بہت ہی دل فریب مہک اٹھ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم مومن کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو یاد کیا تو اچانک سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی طرح کے سفید لباس میں دیوار سے لگا مسکرا رہا تھا۔ آپ نے یاد کیا شہزادی صاحبہ؟ تو غلام حاضر ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ سر کو خم کر دیا۔ میں اس کی یہ ادا دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اتنے میں امی مجھے آواز دینے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ذہن میں امی کی طرف دوڑ پڑی۔ میرے چہرے پر یہ عجیب سی خوشی تھی جس کو دیکھ کر کوئی بھی چونک جاتا، شاید مجھے بھی اس جنزات سے محبت ہو رہی تھی۔ میں نے یہ خیال آنے پر اپنے آپ کو ہلکی سی سرزنش کی۔ وہاں پر محلے کی پرانی جانے والی آنٹی بیٹھی تھی، وہ اپنے بچوں کی ایڈمیشن کے لیے آئی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ تھا۔ میں نے آنٹی سے ضروری بات کرنے کے بعد ان سے کہہ دیا کہ آپ کل سے ٹیوشن پر بھیج دیجیے گا بچوں کو، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ امی ابو کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا سکوں۔ موسم بارش والا ہی ہو رہا تھا۔ امی نے میری پسند کے آلو پالک کے پکوڑے بنانا شروع کر دیے۔ میں بادلوں کی دیوانی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں بچوں کی طرح جھومنے لگوں، اور جیسی ہی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی میں بے اختیار اٹھی اور صحن میں بازو پھیر کھول کر بارش کی بوندوں کا مزہ لینے کی لگی۔ وہ وہیں صحن میں لگے ہوئے جامن کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے ڈھیر سارے شرم نے گھیر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں بھی پھر محویت سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ امی نے مجھے آواز دی، ماں نور بیٹا بارش میں مت بھیگو، کل ہی تو بخار میں پڑی تھی، طبیعت خراب کرنی ہے۔ کہ منہ بناتی ہی امی کی بات مان کر امی کے پاس کچن میں چلی گئی اور وہاں سے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر برآمدے میں بیٹھ کر مزے لے کر کھانے لگی۔ وہ مجھ سے دور کھڑا تھا لیکن اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، شہزادی صاحبہ اکیلے اکیلے پکوڑے کھا رہی ہو، لیکن ہمارا بھی خیال کر لیں۔ میں نے اس کی طرف بھی منہ چڑھا دیا، پھر کچھ سوچ کر اس کو بھی پکوڑوں کا اشارہ کیا تو میں حیران رہ گئی کہ میری پلیٹ سے ایک دم سے پکوڑے غائب ہو گئے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو کھڑا ہنس رہا تھا جیسے اس نے پکوڑے کھائے، تیز مرچوں کی وجہ سے وہ کھانسنے لگا۔ اب اس کو دیکھ کر ہنسنے کی باری میری تھی۔ رات کو جب میں اپنے مخصوص وقت پر تلاوت کرنے بیٹھی تو وہ فوراً بہت بے ادب ہو کر کھڑکی کے باہر کھڑا ہو کر ہی سننے لگا۔ مجھ کو اس کی یہ ادا بھی بہت پیاری لگتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر میرے قریب آ کر مجھے چھونے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ کبھی دیکھتا کہ میں نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے تو اس کی نظریں فوراً جھک جاتی تھیں۔ ورنہ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ جنات جس لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اس کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ ایسے واقعات اکثر محلے کی عورتوں سے سننے کو ملتے رہتے تھے، اور خاص طور پر یہ کہ جو چیزیں جوان لڑکیوں کے بارے میں کہی جاتی تھیں کہ جنات ان کے ساتھ غلط حرکات بھی کر جاتے ہیں، مگر یہ جنجالدار مومن بالکل اسی طرح سے پیش آتا تھا کہ جیسے کوئی شریف النفس انسان ہو، اور اسی بات کی وجہ سے میں اس کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ ایسا ویسا کچھ بھی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اور کے اختیار میں ہوں۔
پیر کے روز جب بچے مجھے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کو آئے تو اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے کالج سے آ کر نماز پڑھی، کھانا کھایا اور ذرا سی دیر کو سستا بھی نہیں تھی۔ بچوں کو بیٹھے ہوئے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ انہی میں سے ایک بچہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو واپسی میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی اور خوبصورت سی عورت ساتھ چلی آئی۔ اس نے امی سے اسلام دعا کی اور پھر مجھ سے امی نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ معاف کیجیے گا بہن، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں، تو 3 گلیاں چھوڑ کر ہم کچھ دن پہلے ہی اس مکان میں شفٹ ہوئے ہیں، وہ میرا ہی بیٹا ہے جو رات کو اکثر کھانا دینے آتا ہے۔ امی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا اور مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ آنٹی کے لیے چائے چڑھا دو۔ میں بھی خوشی خوشی چائے بنانے آ گئی تو میں نے دیکھا کہ مومن کچن میں ہی پہلے سے موجود تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو مومن کی والدہ ہے۔ مجھ کو بہت پریشانی سی بھی ہوئی اور میں خاموش ہوگی، اس کی سرگوشی میرے کان میں گونجی کہ کیا بات ہے، آپ کو میری امی کا یہاں آنا پسند نہیں آیا؟ میں نے پلٹ کر شکوہ بری نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا اب جانتے تو یہ سب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر امی یا ابو کسی اور کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کیا ہم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ ایسا سوچتی ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے گی؟ اس کی یہ بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ چہرے سے کچھ کفا سا لگ رہا تھا اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا دل ایک دم اس کے لیے اداس سا ہو گیا۔ جب میں واپس آئی تو وہ آنٹی امی سے کہہ رہی تھی کہ ان کی بہن کے بچے ہیں جو کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے وہ اسکول جاتے ہیں اور پھر ٹیوشن، جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف رات کو پڑھنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی انہیں پڑھا دے تو ان کی قرآنی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ امی ان کی بات سن کر کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس بارے میں تو مہانور ہی بتا سکتی ہے۔ وہ آنٹی مجھے بہت ہی پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آنٹی رات کو ہی کیوں، اگر آپ چاہیں تو دن میں بھی تھوڑا بہت وقت نکال سکتی ہیں۔ تو انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا، ہماری مجبوری سمجھو، وہ بچے کافی دور رہتے ہیں اور وہ صرف رات کو ہی آیا کریں گے، ان کو چھوڑنے اور لینے کے لیے گاڑی آیا کرے گی اور نہایت ذہین بچے ہیں، تمہیں ان پر محنت کر کے افسوس نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں امی سے کہنے لگی کہ بہن میں جانتی ہوں بھائی صاحب مسجد میں پیش امام ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کے گھر میں ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو پھر مجھ کو بتا دیں، میں ضد ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے آنٹی کو چائے اٹھا کر دی۔ امی سوچ میں پڑ گئی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بہن ٹھیک ہے، مگر رات کو بھی جلدی کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد وہ بچے پڑھنے آ جائیں، کیونکہ ان کے ابا کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آنٹی مسکرانے لگی اور کہنے لگی جی میں آپ کی بات سمجھ گئی، میں مغرب کے کچھ دیر بعد کا وقت اپنی بہن سے کہہ دوں گی اور عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد بچے واپس چلے جایا کریں گے۔ میں گہری سوچ میں تھی، اگر امی سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ آنٹی تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی نور بیٹا، آپ مجھے بتا دیں کہ 4 بچوں کا ہدیہ کتنا لینا چاہیں گی؟ ان کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی۔ میں نے کہا آنٹی اس کام کا ہدیہ مانگا نہیں جاتا، جو آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں، اگر نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس پر وہ آنٹی مسکرا اٹھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر میرے انکار کرنے پر بھی میری مٹھی میں دبا دیے اور کہنے لگی بیٹا یہ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر دے رہی ہوں، انکار مت کرنا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، امی نے بھی ان کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا رکھ لو، آنٹی اتنے پیار سے دے رہی ہیں۔ اور امی ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے تو دیکھا کہ مومن بائک لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے امی کو سلام کیا اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ان کو اللہ حافظ کر کے ہم واپس آ گئے۔ امی نے اندر آ کر خدا پر شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ نور بیٹا تمہیں زحمت تو ہوگی، مگر اگر اسی طرح بچی تم سے پڑھنے لگے تو بیٹا تمہارے والد صاحب کی کتنی مدد ہو جایا کرے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ فکر مت کریں، اگر اور بھی ٹیوشن کے بچوں کے لیے کوئی خاتون آئے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں بچوں کو پڑھا دیا کروں گی۔
अम्मी ने खुश होकर मेरा माथा चूमा। मैंने पैसे अम्मी को पकड़ा दिए। अम्मी मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मगर मेरा ज़हन मोमिन की नाराज़गी में ही अटका हुआ था। और दूसरा, मैं ये सोच रही थी कि कहीं अब्बा को या अम्मा को ये बात पता ना लग जाए कि ये बच्चे इंसानी बच्चे नहीं, तो फिर इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। मगरिब से कुछ पहले मैंने बच्चों को छुट्टी दे दी। वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई और दुआ में अपने अम्मी अबू की सेहत की दुआ की और दुआ की कि या अल्लाह पाक मेरे वालिद के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। इनका तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में इनका ध्यान रख सके। जब भी नमाज में ये दुआ मांगती थी तो बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी पैदाइश के वक्त होने वाली पेचीदगियों की वजह से मेरी अम्मी को दोबारा कोई भी औलाद नहीं हो सकी। मुझे भी अक्सर बहन भाइयों की कमी शिद्दत से महसूस होती थी और इसी तरह अक्सर अब्बा उदास हो जाते थे कि जब मेरी बेटी इस घर से रुखसत हो जाएगी तो हम दोनों बूढ़े मियाँ बीवी तो अकेले रह जाएंगी। इस पर मेरी अम्मी मजाक में कहती कि तो ठीक है, अब अपनी बेटी को रुखसत मत कीजिएगा, इसके लिए कोई घर दामाद ढूंढ लीजिएगा। और इनकी इस बात पर अब्बा और मैं हंस पड़ते रहे। मैं बहुत देर तक जो नमाज पर बैठी रही। अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि बेटा दरवाज़ा बज रहा है, जाकर देखो कौन है। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा और मैं सोचा मैं दरवाज़ा खोलने चल दी। वहाँ एक पे 4 बहुत ही खूबसूरत बच्चे खड़े थे। इनके पीछे स्याह रंग की मरकरी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर मोमिन खुद मौजूद था। उसने बच्चों को कहा, बेटा ध्यान से जाओ, जो बातें तुम्हें समझाई हैं उन पर अमल ज़रूर करना। बच्चों ने सआदतमंदी से गर्दन हिलाई और मेरे पीछे पीछे घर में चले आए। मैं इन बच्चों को अपने कमरे में पढ़ाना चाहती थी ताकि किसी आने वाले की नज़र इन पर ना पड़े। अम्मी भी आकर इन बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं माशाअल्लाह। मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी जल्दी अंदाज़ा हो गया कि वाकई बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं। इशा की अजान से कुछ देर पहले दरवाज़ा बजा। एक बच्चा जल्दी जल्दी दरवाजे पर गया और वहाँ से मोमिन का पैगाम लेकर आया। मुस्तानी साहिबा भाई कह रहे हैं ये हमारी छुट्टी का वक्त तय कर लें। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, आप लोग जाइए। मोमिन इतना नाराज़ था कि वो घर भी आना नहीं चाह रहा था। बच्चे चले गए। अब ये मामूल बन गया था कि दिन में मैं इंसानों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को जिन्नात के बच्चों को कुरान शरीफ। मुझे इन दोनों से अच्छा मुआवजा मिल रहा था जिसे मैं पाबंदी से अम्मी को दे देती थी। वो मुझे बस दरवाजे पर ही नज़र आता, ना ही इसकी खुशबू अब घर में महसूस होती। मैं परेशान भी थी मगर खामोशी से वक्त गुजार रही थी कि एक दिन अम्मा ने बड़ी ही अजीब बात कर दी कि बेटा वो लड़का जो इस दिन इस खातून के साथ आया था वो तुम्हें कैसा लगता है। मैं हैरान परेशान अम्मा को देखने लगी। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? तो अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा वो लड़का तुम्हारे अब्बा के पास कुरान शरीफ को दोबारा से पढ़ने आता है। तुम्हारे अब्बा ने मुझसे जिक्र किया था तो मैंने बताया कि इनके बच्चे घर पर भी तुमसे कुरान शरीफ पढ़ने आते हैं। बेटा मैं सोच रही कि तुम्हारा रिश्ता मोमिन से अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। मुझे वो बहुत पसंद आया है। मैं हैरानी से अम्मी को देख रही थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा है। और साथ ही मेरा दिन भी बहुत उदास हो गया। काश वो इंसान होता तो मैं हरगिज़ अम्मी की इस तजवीज़ की मुखालफत ना करती। एकदम से मेरा दिल भर उठा और मैं अम्मी के गले से लग कर रोने लगी। अम्मी घबराई और कहने लगी कि बेटा मेरी बात बुरी लगने वाली तो नहीं, सभी बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। इनकी ये बात सुनकर मैंने जोर से रोना शुरू कर दिया। वो बेचारी क्या जानती हैं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे रोता देखकर अम्मी भी रो पड़ी। मैंने देखा कि वो आज सेन में लगे हुए जामन के दरख्त के पास खड़ा था। उसने मुझे गुस्से से इशारा किया। मेरे कान में इसकी आवाज़ आई, अगर मेरी वजह से रो रही हो तो मुझे कह दो, मैं दोबारा तुम्हें नज़र भी नहीं आऊँगा। मैंने एकदम शिकायती नज़रों से इसकी तरफ देखा और वो गुस्से से गायब हो गया। रात को अब्बाई शाह की नमाज़ पढ़ाने के बाद घर आए तो उन्होंने अम्मी से कहा कि महानूर बेटे को बुला लो, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अम्मी जब मुझे बुलाने आई तो बहुत उदास थी और यूँ लग रहा था कि जैसे वो रो कर आई हों। मैं अब्बू के पास जाकर बैठी तो अब्बू ने कहा, नूर बेटा तुम्हें कोई बात बतानी है जो कि तुम्हें 4 साल पहले ही बता देनी चाहिए थी जब तुम 18 साल की हुई, मगर तुम्हारी माँ की ममता को देखकर मैं मजबूर हो गया। मैं अब्बू की बात सुनकर परेशान हो गई
اور ان سے کہا ابو کیا بات ہو گئی؟ ابو نے جب مجھے بتانا شروع کیا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ ابو نے کہا کہ بیٹا انسانوں کی طرح ہی جنات بھی اس دنیا میں جا بجا ہر جگہ موجود ہیں، ہم سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے، جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بیٹا میرے والد بھی پیش امام تھے، میرے ساتھ مدرسے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے جن کا علم میرے والد صاحب کو تھا۔ ایسے ہی میں 13 سال کی عمر میں میری دوستی ایک جنزادہ خیام کے ساتھ ہوئی، جو کہ اس وقت تک جاری رہی جب تک وہ زندہ رہا۔ ابو یہ بتاتے ہوئے اداس بھی تھے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں کو اللہ جب بھی اولاد کی نعمت دیتا تو وہ چند گھنٹے زندہ رہ کر دنیا سے چلی جاتی۔ میں نے علاج معالجے کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر جو خدا کو منظور۔ آخری بار ہماری جو بیٹی پیدا ہوئی وہ صرف اور صرف 6 گھنٹے زندہ رہی۔ ایسے وقت میں خیام اور اس کی بیوی ہمیشہ ہم دونوں کی دھاس بندھاتے تھے۔ آخری بار جب ہم نے اپنی اولاد کو کھویا تو میں نے یہ وعدہ عہد کر لیا کہ اب مزید یہ دکھ تمہاری ماں کو اٹھانے نہیں دوں گا، کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مگر جب تمہاری ماں کی خالی گود کو دیکھتا تو اس کو غم سے چور دیکھتا تو پھر سوچتا کہ کسی یتیم بچے کو لا کر تمہاری ماں کو سونپ دو۔ ایسے میں ہی اچانک خیام کے گھر میں تم پیدا ہوئی۔ تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہیں لے کر ہمارے پاس آ گئے اور تمہاری ماں نے اپنی بیٹی مجھے دے دی اور کہا کہ بھائی صاحب آج سے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب تمہاری ماں نے یہ دیکھا تو وہ خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ میں یہ جانتا تھا کہ یہ بات آگے چل کر ہو سکتا ہے تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، مگر اپنی بیوی اور تمہاری ماں کی حالت دیکھ کر میں بھی خود غرض ہو گیا اور میری جان یوں تم ہماری بیٹی بن گئی۔ خیام اور اس کی بیوی تم سے ملنے آتے رہے مگر ایک دن خیام پر دشمن نے حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ یہ تمہاری ماں اکیلی رہ گئی اور تمہارے بڑے بہن بھائیوں کی پرورش کی وجہ سے وہ دوبارہ تم سے ملنے نہ آ سکی۔ ایسے میں تم 8 سال کی ہو گئی تب وہ ایک بار آئی، تم سے ملی اور ہم دونوں میاں بیوی سے یہ کہہ گئی کہ بھائی جان یہ ویسے تو آپ کی بیٹی ہے مگر جیسے ہی یہ 18 سال کی ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگوں کی ساری خصوصیات آ جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے بتا دیں اور اگر نہ بتا سکیں تو پھر کوشش کیجئے گا کہ یہ کسی انسان کی محبت میں مبتلا نہ ہو بیٹے، کیونکہ اس کی شادی ایک جن زادے سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ جو انسان بھی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا اس کے باپ کے دشمن نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس پلٹ گئی۔ بیٹا میں نے تمہیں بہت محبت اور پیار سے پالا اور اپنی طرف سے ایسا کوئی بھی موقع نہیں آنے دیا کہ حادثاتی طور پر ہی تمہارے اندر چھپی ہوئی تمہاری کوئی قوت آشکار ہو، مگر اب جب سے مومن نے اس گھر میں آنا شروع کیا ہے میں تب سے انتظار میں تھا کہ تم خود مجھے اس کا بتا دو۔ بیٹا میں حصار کر کے سوتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب اس گھر میں آیا اور کب گیا، لیکن کیونکہ وہ نہایت نیک اور فرما بردار بچہ ہے اس لیے میں نے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس کی والدہ کو بھی ساری حقیقت پتہ ہے۔ پہلے تمہاری ماں نے کہا کہ تمہیں بنا بتائے ہی اس کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات تمہارے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے تو سوچا کہ تم نے ساری حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ میں حیران پریشان بیٹھی اپنی ابو کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے ہی نہایت بوڑھے اور تھکے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ٹوپی اتار کر رکھ دی، ایسا وہ صرف اور صرف پریشانی میں کرتے تھے، اور کندھے پر موجود رومال چہرے پر رکھ کر رو پڑے۔ ایک دم سے تڑپ کر اپنے ابو کے قدموں میں جا بیٹھی۔ میں نے کہا پیارے ابو آپ پر میری جان بھی قربان ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ابو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، میں آپ کو اور امی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ ابو میں اپنی کوئی بھی قوت کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ نے پالا ہے، مجھے دودھ میں میری اس ماں نے پلایا ہے، میرا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ابو مجھے خود سے جدا مت کریں۔ ابو نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹا یہی دنیا کا دستور ہے، بیٹیوں کے ماں باپ کو اکیلے ہی رہنا پڑتا ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے انکار مت کرنا۔ امی خوشی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جا کر امی کے گلے لگ گئی
اگلے روز وہی خاتون 2-3 دوسری عورتوں کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر چلی آئی۔ مومن ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ اس آنٹی نے میرے ہاتھ میں محلے کی چند عورتوں کی موجودگی میں انگوٹھی پہنا دی، جن کو میری امی نے موقع کیوں مناسبت سے بلا لیا تھا۔ سبھی لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ میں بالکل خاموش تھی۔ آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرا ماتھا چوما۔ جو انگوٹھی انہوں نے میرے ہاتھ میں پہنائی تھی وہ یوں چمک رہی تھی جیسے کہ ہیرے جڑے ہوں۔ تمام محلے کی عورتیں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ امی ابو سبھی کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ اسی دوران ابو کے پاس بھی 2-3 لوگ آ کر شادی طے کر کے چلے گئے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہونا طے پایا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی جنت سے دور جا رہی ہوں۔ چند روز بعد جمعہ کے دن امی نے میری ساس کا لایا ہوا جوڑا پہنا کر مجھے تیار کر دیا، جو کہ سفید رنگ کا تھا اور بہت ہی نفیس کام تھا۔ بہت ہی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ امی ابو نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میری رخصتی کر دی۔ ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ محلے والوں کو کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہوا۔ پہلے ہمیں اسی گھر جانا تھا جہاں پر وہ انسانی روپ میں پچھلے 1 سال سے رہ رہے تھے۔ جس گھر میں میرے بٹھایا گیا وہ نہایت ہی خوبصورت انداز سے سجایا ہوا تھا۔ سفید رنگ کے بھاری پردے، خوبصورت بستر، طرح طرح کے خوبصورت پھول، میرا پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت تھیں اور وہ بچے جو مجھ سے پڑھنے آتے تھے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی والدہ یعنی میری ساس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ میری ساس نے سب کو کمرے سے باہر بھیجا، مجھے چند ایک نصیحتیں کی اور پیار کر کے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا جس کا انتظار میں پچھلے 1 سال سے کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ شرم کی وجہ سے میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان میں گہری خاموشی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے آہستگی سے اس کا جواب دیا اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بہت ہی پیاری انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوبصورت خوابوں کا ایک جان بسا ہوا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے مگر فضائیں گنگنا رہی تھیں۔ وہ بولا، شہزادی صاحبہ آپ کا خادم حاضر ہے، حکم کیجیے، کیا پیش کروں؟ دل و جان یا پھر یہ دنیا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ میں مسکرا اٹھی اور کہا، میری تو دنیا ہی آپ ہے۔ ہواؤں میں خوشیوں کے نغمے گونج رہے تھے۔ ہم دونوں کی پاکیزہ محبت کو خدا نے منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا مومن میرے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کا بیٹا بن کر رہے گا یا پھر مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا؟ میں اپنے پیارے ماں باپ کی محبت کا قرض ادا کرنا چاہیے یا پھر مومن کے ساتھ اپنی الگ جنت بسا لینی چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو جانے سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا اور جانے سے پہلے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت ساتھ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔